पार्ट नंबर 3 नावल निर्वाण की तलाश। पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उनको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे तो नींद नहीं आ रही। हाँ, ये एहसास है कि तुम्हारी नींद ज़रूर ख़राब हुई है इस वक्त। ओह नहीं डियर, तकल्लुफ़ की बात नहीं, तुमसे मिलने की वाकई बेचैनी थी, लेकिन मोनिका ने रिपोर्ट दे दी थी इसीलिए खामोश था, वरना खुद ही बुल्गारिया पहुंच जाता। उसने कहा, हरबंस यहाँ खासी अहमियत रखता है। मैंने कहा, एक गैर मुल्की ताजिर की हैसियत से चंद हुकाम से उसकी दोस्ती है और बस, बाकी हैसियत दौलत बना देती है। वो इन हुकाम पर और उनके निचले लोगों पर काफ़ी खर्च करता है। वैसे इस्तांबुल में उसका अड्डा सबसे बड़ा है। खूब। और गुलाम सेठ इस अड्डे को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखता। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हरबंस को तुम्हारे यहाँ पहुँचने की इत्तला मिल गई थी, मगर पूरा किस्सा मुझे भी मालूम नहीं। मोनिका ने मुझे इत्तला दे दी थी कि तशाबे और फारूक बाकायदा बुल्गारिया की निगरानी कर रहे हैं, और फिर दूसरी रिपोर्ट मिली कि उन्होंने तुम्हारे कमरे की तलाशी भी ले डाली और अब तुम गैस स्टोर से बात नहीं करोगे। तब मैंने मुनासिब समझा कि अपने कुछ आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए छोड़ दूँ। चनाचा जब तुम बुल्गारिया से निकले तो मेरे आदमी ने इत्तला दी कि एक हिलमैन तुम्हारे पीछे है। मैंने उस नंबर पर मालूम करके उसके बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि हेलमैन सरकारी नहीं है। बस इसी वक्त से मैं किसी वाक़े का मुंतज़िर रहा, लेकिन मेरे आदमी मुस्ताद थे, इसलिए तुम किसी उलझन में न पड़ सके। वैसे तुम उन लोगों से हत्थे चढ़कर महसूस क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैंने सोचा शायद हरबंस से सामना हो जाए। जाहिर है वो मुझे उसी के पास ले जा रहे होंगे। इसके बाद मैं फ़ैसला करता कि मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल ईरान की सरहद पर मैंने उसका बड़ा स्टॉक पकड़वा दिया है। मैंने कहा, ओह गुड, वो किस तरह? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए हरबंस यहाँ मौजूद नहीं है, इस्तांबुल में है। गुड, तो फिर शायद मुझे वो कत्ल ही करने का इरादा रखते हों, या मुमकिन है गुलाम सेठ के अड्डों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हों। हाँ मुमकिन है, वैसे फौरी तौर पर कत्ल करना होता तो उसके लिए बुल्गारिया से बेहतर कोई जगह नहीं थी। वहाँ अक्सर जराइम पेशा लोग जाते हैं और सुनते हैं रोज़ एक आध कत्ल ज़रूर हो जाता है। खूब। बहरहाल यकीनी तौर पर वो मुझसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते थे। यूँ भी मेरी वजह से काफ़ी खसारे में रहे हैं। ईमानी ने उसका तज़किरा किया था, लेकिन ज़ाहिर है लासिल्की राब्ते पर हम तवील गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। उसने मुझे उससे तफसील नहीं मालूम हो सकी। बहरहाल हरबंस की बदकिस्मती है कि यहाँ भी उसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। हाँ, अब तो मुझे बताओ कि ईरान में तुमने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? मेरी बेतकल्लुफ़ी के लिए माफ़ी। ये बेतकल्लुफ़ी मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन दोस्ती में मेरा जवाब नहीं। तो मुझे एक मुखलिस दोस्त ज़रूर पाओगे। यकीनन। तुम्हारी कुशादा पेशानी इस बात का पता देती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। ईरान में गुलाम सेठ ने मुझे यूँ पसंद किया कि मैंने ठाकुर को मुआ इसके कि वो ग्रोह पकड़वाया। दरअसल उसके ग्रोह की एक लड़की मेरे फंदे में फंस गई थी। लड़की ही के ज़रिए ठाकुर के बारे में मालूमात हासिल हुई। लड़की उम्दा थी, लेकिन बड़े मुफाद के लिए उसे कुर्बान करना पड़ा, और इसी के ज़रिए ठाकुर भी चक्कर में आ गया। ओह वैसे यार, आदमी शानदार हो। वो सारे तुम्हारे ऊपर लट्टू हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। हरबंस का क्या किस्सा रहा? अफ़गानिस्तान में हरबंस के अड्डे पर एक अफ़गान लौंडिया चक्कर में आ गई। वो हरबंस के अड्डे में ही काम करती थी। उसे वहाँ से निकाल लाया। हरबंस के आदमियों से मुठभेड़ हुई, थोड़ा सा हंगामा हुआ। बहरहाल वही ईरान में मिल गई। हरबंस की बदकिस्मती ही समझ लो कि उसके आदमी ने उस लड़की का इंतखाब कर लिया, मगर वो अपनाना नहीं चाहती थी। उसे बचा लिया। ठाकुर को गिरफ्तार कराने के सिलसिले में 2 अफसरों से यारी हो गई थी। चनाचा इन अफसरों ने उसी लैंड रोवर में सफ़र किया जिसमें माल मौजूद था। इससे बेहतर हिफाजत का और कोई ज़रिया नहीं था। बहरहाल उस आदमी को इन अफसरों के हवाले कर दिया जो हरबंस का माल लाया था। बस वो दोनों अफसर खुश हो गए और उन्होंने तुर्की तक के इंतजाम कर दिए। यूँ मैं साफ निकल आया। यार बड़े ऊंचे आदमी हो। बिला शुबा तुमने कमाल कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता। बहरहाल दिल गुर्दे का काम है। यानी तुमने कस्टम अफसरों को इस गाड़ी में सफ़र कराया जिसमें माल था। खुदा की पनाह, बहुत मजबूत असाब की ज़रूरत है। वैसे गुलाम सेठ की निगाह हीरे खाने में अपना का सानी नहीं रखती। तुम जैसा शानदार आदमी सिर्फ वही दरियाफ्त कर सकता था।
اور پھر تمہارا طریقہ کار یقیناً عورت کسی کو بھی بنا اور بگاڑ سکتی ہے۔ سلیمان بے نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، میں یمانی کو تمہارے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے دوں گا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہرمز یہاں کسی حد تک مضبوط ہے اور پھر بڑا مال پکڑا گیا ہے۔ مالی طور پر اسے سخت صدمہ پہنچا ہوگا۔ جھنجھلاہٹ میں وہ بڑے سے بڑا رسک لے سکتا ہے، اس لیے تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں خیال رکھوں گا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ سلیمان بے پر اپنی بہادری کا اظہار حماقت ہوتی۔ مجھے ان واقعات کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے زندگی کی قدر کی جائے؟ بہرحال سلیمان بے حد دلچسپ انسان نکلا۔ روشنی پھوٹنے تک وہ مختلف قسم کی گفتگو کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ انقرہ میں مال و وصول کر لیا گیا ہے اور اب وہ طول و عرض کے تمام اڈوں کو تقسیم ہو جائے گا۔ یہاں سے مال تقسیم کرنے کی آسانیاں ہیں، کیونکہ استنبول میں چھوٹی بڑی بہت سی پارٹیاں کام کرتی رہتی ہیں۔ ان میں ہنگامے بھی ہوتے رہتے ہیں، رقابت بھی چلتی رہتی ہے، قتل و خون ریزی بھی ہوتی ہے، اور اس طرح وہاں کی پولیس بہت ہوشیار رہتی ہے۔ اکثر پارٹیاں بھی ان چھوٹے لوگوں کی وجہ سے لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ یہاں سے کام محفوظ طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کی بات آئی اور سلیمان بے کے منہ سے رات ٹپکنے لگی۔ ان کے بغیر تو کائنات ہی بے رنگ ہے، یہ تو سانسوں کو جلا بخشتی ہیں۔ یہاں رہو، عیش کرتے رہو۔ سلیمان بے نے کہا اور میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے اس کی وہ حرکت دیکھ لی تھی جو اس نے شراب لانے والی لڑکی مونی سے کی تھی۔ یہ حرکت اس کی فطرت سے آگاہ کرتی تھی، کیونکہ لڑکیوں کے معاملے میں وہ بے باک تھا۔ پھر زیادہ وقت لڑکیوں کے بارے میں گفتگو کرتے رکا۔ وہ ان کی جسمانی ساخت کی دلکشی کے بارے میں بتا رہا تھا، مختلف ساخت کی لڑکیوں کی فطرت سے آگاہ کر رہا تھا، اور اس وقت تک وہ لڑکیوں کے بارے میں لیکچر دیتا رہا، جب تک ایک ملازمہ نے آ کر ناشتے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اوہ، ناشتے کا وقت ہو گیا۔ میرا خیال ہے مسٹر نواز آپ غسل کر لیں، اس کے بعد ہم مل کر ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد آپ سو جائیں۔ اس وقت تک سوتے رہیں جب تک رات کی کسر پوری نہ ہو جائے، اس کے بعد ملاقات ہوگی، اور بہرحال ازراہ مہمان نوازی ایک رات میں آپ کو اپنا سلیکشن ٹیسٹ کراؤں گا۔ خوب، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مجھے باتھ روم کا راستہ دیا۔ گرم پانی کے غسل نے جاگنے کی کسر کسی حد تک کم کر دی تھی۔ اس کے بعد عمدہ ناشتہ ملا۔ باتوں کا شوقین سلیمان بے ناشتے کے دوران بھی بکواس کرتا رہا اور میں ہاں ہوں کرتا رہا۔ کافی کے 2 کپ پینے کے بعد میں نے نیپکن گرا دیا، اور سلیمان بے نے بھی شاید میری ہی وجہ سے کھانے کا بقیہ پروگرام ملتوی کر دیا۔ پھر وہ اٹھ گیا اور اس نے مجھے میری خوابگاہ کا راستہ دیا۔ نرم ریشمی لحاف اور عمدہ فوم کے گدے والی مساری پر لیٹ کر نیند اس بھرپور انداز میں حملہ آور ہوئی کہ خوابگاہ کا ڈیزائن اور ڈیکوریشن بھی یاد نہیں رہا۔ پلکیں ایک دوسرے سے جڑ گئیں اور میں بے خبر سو گیا۔ پرسکون نیند، دنیا سے بے تعلق، مستقبل سے بے خوف، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ زندگی ہی کیا تھی؟ سانسوں کی آمد و رفت تھی۔ جسم کی ضرورتیں تھیں سو پوری ہو رہی تھیں۔ کون سی امنگ تھی، کون سی زندگی کی چاہت تھی۔ سوتا رہا، اور جب نیند کا آخری لمحہ بھی پورا ہو گیا تو آنکھ کھل گئی۔ نگاہ سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ انسانی گوشت تھا، چکنا، سفید، ایک مخصوص انداز لیے۔ دھندلاہٹ صاف ہو گئی اور آنکھیں عریاں ٹانگوں پر جم گئیں۔ پاؤں سیاہ رنگ کے خوبصورت جوتے، بغیر موزوں کے، اور پھر شفاف جلد والی چمکدار پنڈلیاں، کچھ اور اوپر گھٹنوں کی گول ہڈیاں، کچھ اور اوپر نرم اور پر گوشت رانیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ پھر گہرے نیلے رنگ کا اسکرٹ جس نے رانوں کے انتہائی حصے کو بڑے قابل اعتراض انداز میں ڈھانکا ہوا تھا۔ بھلا اس حقیر کپڑے کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ حسن کے انمول نظاروں سے نگاہوں کو محروم رکھنے کی کوشش کرے؟ بے چین نگاہوں نے چھلانگ لگائی، لیکن رانوں کے اوپر دو چہرے ایک دوسرے میں چسپاں نظر آئے۔ طویل بوسہ جو امر ہو گیا تھا، کسی رسالے کا سرورق تھا، اور یہ رسالہ 2 ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ سفید جسم اور چہرہ جو حاجی سائز کے رسالے میں چھپا ہوا تھا۔ لیکن کرسی پر اس بے فکری سے بیٹھی ہوئی خاتون کون ہے؟ میں نے سوچا اور زور سے کھنکارا، جس کے ساتھ ہی رسالہ بند ہو گیا، چہرے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ مونی تھی، دبلی پتلی سی لڑکی، لیکن چہرے اور اوپری جسم کے برعکس اس کا نچلا جسم زیادہ گوشت بھرا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہیلو، وہ مسکرائی۔ ہیلو مونی، کیا وقت ہوا ہے؟ 3 بجے ہیں جناب، اس نے کھنکدار آواز میں کہا۔ دن کے یا رات کے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دن ہی کے، اس نے جواب دیا۔ شکریہ۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ سلیمان بے کہاں ہے؟
گئے ہوئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا خیال رکھوں۔ مونی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ترکی خد و خال کی خوبصورت لڑکی تھی، میں اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو پھر تم نے میرا خیال رکھا تھا؟ میں ہنستے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لیجئے، یہیں بیٹھی تھی۔ خیال اتنی دور سے تو نہیں رکھا جاتا۔ اب میں عورت کے معاملے میں اناڑی نہیں تھا تو میں قریب آ جاتی ہوں، اس نے برجستہ جواب دیا اور کرسی اٹھا کر مسیری کے نزدیک لے آئی اور پھر ہنس پڑی۔ اور قریب، میں نے نشتہ آوازوں اور نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مسیری اجازت نہیں دیتی تو کرسی چھوڑ دو۔ کرسی آج کل کون چھوڑتا ہے؟ لیکن خیر، بعض لوگوں کے لیے تو دنیا چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کرسی سے اٹھ کر میں سیری پر آتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیے۔ میں بھول گیا تھا کہ مونی سلیمان بے کی پسند ہے۔ میں نے سلیمان بے کی ایک حرکت دیکھ لی تھی، لیکن گرم بستر، گرم عورت، اور اس کے بعد کیا یاد رہتا ہے؟ میں سب کچھ بھول گیا، سلیمان میں اور بہت سے، کوئی یاد نہ رہا۔ اوپر سے دبلی پتلی، نیچے سے تندرست یہ لڑکی مجھے یاد تھی، اور میں بھی اسے اپنے فن سے آشنا کر رہا تھا۔ دو فنکاروں کا بھرپور مقابلہ جاری رہا۔ ہار جیت کسی کو یاد نہیں تھی، ہار جیت یاد بھی نہیں رکھی جاتی، اور دیوار گیر کلاک نے اپنی موجودگی کا اعلان کیا۔ اس نے 4 بجائے تھے۔ میں نے چونک کر مونی کی طرف دیکھا اور پھر اسے آواز دی، مونی؟ اس نے آنکھیں بند کیے کے جواب دیا۔ اٹھو بھائی، سلیمان بے تمہیں میرا خیال رکھنے کے لیے کہہ گئے ہیں۔ لیکن اب میں کسی کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہوں، مونی نے جواب دیا، اور میں ہنس پڑا۔ پرمزاج طبیعت کی مالک تھی، لیکن اب مجھے خیال ہو رہا تھا کہ کہیں سلیمان بے اس بات کو محسوس نہ کرے۔ اٹھو مونی، اگر سلیمان بے واپس آ گیا تو کام بگڑ جائے گا۔ وہ دیر سے واپس آئے گا، اس کے علاوہ وہ فراخ دل انسان ہے۔ اس نے مجھے اجازت دی تھی کہ تمہاری ہر ضرورت پوری کروں۔ مونی نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اس کا شفاف سینہ میرے سامنے تھا، بڑے بڑے بے داغ جسم کے مالک تھی اور کافی بے حجاب۔ میرے ہاتھ اس کے سینے پر اینگنے لگے۔ بس جناب، میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کی بجائے اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ ویسے آپ کو یاد آنا چاہیے کہ آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور میں ہنس پڑا۔ تم بہت دلچسپ ہو مونی، واقعی بہت دلچسپ۔ شکریہ، وہ بستر سے نکلتے ہوئے بولی، اور پھر وہ مسخرے انداز میں اپنا لباس تلاش کرتی رہی۔ اس کی حرکتوں پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال لباس پہننے کے بعد اس نے مجھے لباس پہننے کی تلقین کی اور بولی، کیا خیال ہے، کھانا لگواؤں؟ کھانا نہیں مونی، صرف ہلکا سا ناشتہ کروں گا، کھانا رات کو کھاؤں گا۔ باتھ روم وہ ہے، مونی نے اشارہ کیا، اور میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آؤ، میں نے شرارت سے کہا، اور اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ غسل کرتے ہوئے میں اس کے بارے میں سوچتا رہا اور مجھے ہنسی آتی رہی۔ اپنی طرز کی انوکھی لڑکی تھی، کتنی آسانی سے خود کو میرے حوالے کر دیا۔ زندگی کے اہم مرحلے سے گزر گئی، لیکن اس پر کوئی اثر معلوم نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ لبھانے کا فن جانتی ہے، اپنی حیثیت سے واقف ہے، اور ضروریات زندگی میں جذبات کو نہیں داخل ہونے دیتی۔ اس کی پرمزہ فطرت سے اسے دوسروں سے مختلف کرتی ہے۔ میں نے کہا، جناب نیند آ گئی کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد مونی کی آواز سنائی دی، اور میں شرارت سے خراٹے دینے لگا۔ میں بالکل چکر میں نہیں آؤں گی۔ اگر آپ کو واقعی نیند آ گئی ہے تو پھر سلیمان بے ہی آپ کو آ کر جگائیں گے۔ ویسے آپ کا سامان بلغاریہ سے منگوا لیا گیا ہے، اور آپ کا یہ لباس دروازے کے بالکل سامنے لٹکا ہوا ہے۔ اوہ مونی، کیا یہ تم ہو؟ میں نے اندر سے آواز دی۔ ہوں نہیں تھی، اب تو میں جا چکی۔ ہاں، جب آپ لباس تبدیل کر کے باہر آئیں تو میں ناشتے کے کمرے تک آپ کی رہنمائی کرنے آ جاؤں گی۔ مونی کے قدم دروازے کی طرف بڑھ گئے، اور میں ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ میں نے اپنا لباس اتارا اور پھر اسے پہن کر تیار ہو گیا۔ مونی شاید دروازے کے باہر موجود تھی، چنانچہ جو ہی میں نے لباس تبدیل کیا، اس نے دروازے میں سے اندر جھانکا۔ کافی کے پاٹ سے سوندے دھوئیں کی لکیریں بل کھاتی ہوئی چھت کی طرف مہو پرواز کر رہی تھیں۔ چکن اور بادام کے سینٹو چیز سے ہلکی ہلکی بھاپ نکل رہی ہے، اور انجیر کی ساز سفید پلیٹ میں سیال سونے کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ ڈرائی فروٹس اور ادرک کی جیلی میز پر کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں جو دے کرے وہ قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ میں ہنستا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور مونی نے سر جھکاتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ اوہ ہیلو مسٹر نواز، تشریف لائیے۔ بہت شریر ہوں مونی، عرصے تک یاد رہو گی، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی مجھے عرصے تک یاد رہیں گے مسٹر نواز، مونی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہولے سے کراتے ہوئے کہا، اور میں ہنس پڑا۔ ہم دونوں ناشتے کے کمرے میں آ گئے۔ وہ میرے سامنے ہی کرسی پر بیٹھی تھی، بلا شبہ ناشتے کی میز پر بہت کچھ تھا۔ میں نے سینڈوچز لیے،
انجیر کی ساز بہت لذیذ تھی، دوسری چیزیں بھی۔ تھوڑا کھانے کا ارادہ تھا لیکن زیادہ ہی کھا گیا۔ مونی بھی میرا ساتھ دے رہی تھی، بھی میری طرح دیکھ کر مسکرائی۔ کیوں، کیا بات ہے مونی؟ کچھ نہیں، ایک فلسفے پر غور کر رہی تھی۔ انسان دو صنفوں میں تقسیم ہے، مرد عورت، دونوں ابتدا سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی پسند ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر متاثر نہ ہوتے زندگی قائم نہ رہ سکتی۔ انسان اکتاہٹوں کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتا۔ مرد کے لیے ایک بھرپور عورت دلکش ہوتی ہے اور عورت کے لیے ایک بھرپور مرد۔ اگر ان دونوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو تو پرکشش نہیں ہوتا۔ میں پتھر کے دور کے مرد کے بارے میں سوچ رہی تھی، یقیناً وہ دلکشی میں بے مثال ہوگا۔ کیوں؟ پتھر کے دور کا مرد کیوں یاد آیا؟ آج اس کی جھلک دیکھی ہے، مونی نے جواب دیا، مسکرانے لگی۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے تم میری تعریف کرنا چاہتی ہو یا مضحکہ اڑانا چاہتی ہو۔ مضحکہ تو نہیں نواز، انسان تہذیب کے جتنے لبادے اوڑھتا جا رہا ہے اس کی شخصیت چھپتی جا رہی ہے۔ بعض لوگ تہذیب کے غلافوں میں اتنے گہرے چلے گئے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتے۔ خیال ہے بستر پر تم ابتدائی مرد بن جاتے ہو۔ میری بے باکی معاف کرنا، صاف الفاظ میں اپنا معافی ضمیر کرنے کی عادی ہوں۔ نیا نوجوان خود کو عورت ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، نہ جانے کیوں، اور نہ جانے کون سی عورت اسے پسند کرتی ہے۔ شاید وہ جو خود مرد بننے میں کوشاں ہے، لیکن یہ جنسی اختلاف کون سا رخ اختیار کرے گا؟ ممکن ہے سیفوں کا دور واپس آ جائے گا۔ لڑکے تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہ کریں گے اور عورت سیفو بن جائے گی، میں نے کہا۔ اور یہ بڑا بھیانک جنسی المیہ ہوگا۔ زندگی اکتاہٹوں کے غار میں جا پڑے گی۔ ممکن ہے یہ جنون دنیا کے خاتمے کا سبب بن جائے۔ اس نے پیالی میں چائے نکالتے ہوئے کہا، اور میں اس خوبصورت ملازمہ کی سوچ پر غور کرنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر سلیمان بے کی آواز سنائی دی۔ آہا، انتہائی مناسب وقت پر پہنچا۔ بھوکا بھی ہوں اور تھکا ہوا بھی، چنانچہ یہ فیصلہ تم ہی کرو گی مونی کہ پہلے مجھے چائے پینی چاہیے یا کچھ کھا لینا چاہیے۔ سلیمان بے نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے مسٹر سلیمان بے، پہلے آپ کچھ کھا لیں پھر چائے پی لیں، مونی نے کہا، اور سلیمان بے پلیٹوں میں بچی کچی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے چائے کی 3 پیالیاں چڑھائیں اور ایک زوردار ڈکار لے کر سیدھا ہو گیا۔ رپورٹ پیش خدمت ہے مسٹر نواز، پولیس کے آدمیوں نے بلغاریہ کے اندر ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ تمہارے کمرے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بالکعبہ کی عورتوں سے بھی چھان بین کی گئی ہے، اور جوزت شلاری جو ایک پیشہ ور دلال ہے اور جو شاید تمہیں بالکعبہ لے گیا تھا کو پکڑ کر کافی مرمت کی گئی ہے۔ بہرحال وہ کتوں کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں اور کافی مشتعل ہیں۔ بعض جگہوں پر پولیس بھی خفیہ طور پر ان کی معاون ہے۔ عام طور پر تمہیں اڈوں پر تلاش کیا جا رہا ہے، شاید وہ ابھی تک تمہارے بارے میں صحیح رپورٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں، سلیمان بے نے کہا۔ اچھی بات ہے، زندگی کا جموں ٹوٹ جائے گا، ان سے دو ہاتھ رہیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مونی، برتن لے جاؤ، ہم تھوڑی دیر یہیں رک کر گفتگو کریں گے، سلیمان بے نے کہا، اور مونی گردن ہلا کر باہر نکل گئی۔ میں نے یمانی سے گفتگو کر کے اسے مفصل رپورٹ دے دی۔ یہ اب سے 3 گھنٹے قبل کی بات ہے۔ ابھی 15 منٹ قبل یمانی نے مجھ پر سے گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ غلام سیٹ ایران آیا ہوا ہے۔ پھر غلام سیٹ نے ابھی چند الفاظ کہے۔ اس نے ہدایت کی ہے کہ تمہیں بذریعہ ٹرین استنبول روانہ کر دیا جائے۔ دراصل انقرہ کی بنسبت استنبول زیادہ محفوظ ہے۔ وہاں غلام سیٹ کی اپنی حیثیت بھی ہے، اور پھر وہاں ہمارا سٹاف خاصا شاندار ہے۔ ویسے غلام سیٹ نے کہا ہے کہ تمہاری رائے بھی لے لی جائے، اگر تم کچھ اور پسند کرو تو اس کا احترام کیا جائے۔ میں حالات پر غور کرتا رہا، پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہربنس کے آدمیوں کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں ان سے نمٹ سکتا ہوں، لیکن غلام سیٹ نے میرے لیے جو سوچا ہے بہتر وہی ہے۔ میں روانگی کے لیے تیار ہوں۔ میرے خیال میں بھی یہی مناسب ہے۔ استنبول میں گو ہربنس کا اڈا سب سے بڑا ہے، لیکن وہاں اس کی طاقت محدود ہے، جبکہ ہم یہاں کی بنسبت زیادہ طاقتور ہیں مسٹر نواز۔ اس بار آپ تھوڑا سا بہروپیہ بننا پڑے گا۔ یعنی؟ میں نے پوچھا۔ نکلی داڑھی اور بالوں کی وگ۔ آپ ایک فرانسیسی ہپی کی حیثیت سے سفر کریں گے، استنبول جا کر آپ خود کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ویسے ان دونوں چیزوں سے آپ کو الجھن تو نہیں ہوگی؟ قطعی نہیں، ویسے میرا حلیہ ایران میں بدلا ہے، ورنہ میرے چہرے پر اوریجنل داڑھی تھی اور میں بھی نروان کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ ونڈرفل، گویا آپ نے ان آوارہ گردوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ کافی، مسٹر سلیمان بے۔ ہاں، مجھے ان گولیوں کی ضرورت بھی ہوگی جو نشہ نہیں ہونے دیتی۔ ان حالات میں ان گولیوں سے کام چلاتا رہا ہوں۔
چرس وغیرہ تو پینی ہی پڑتی ہے۔ بہتر ہے فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہے، سلیمان بے نے کہا۔ ہاں، میں اس زندگی کے لوازمات سے بھی واقف ہوں۔ دوست بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ کو چند ایسی نایاب چیزیں دوں گا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ سلیمان بے نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کب روانہ ہونا ہے؟ آج ہی رات کو، غلام سیٹھ نے یہی کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ ویسے مجھے افسوس ہے ان کا میں آپ کو کوئی خاطر نہیں کی ہوئی، سلمان بے نے کہا، اور میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی سیکرٹری میری عمدہ خاطر کر چکی ہے۔ سلمان بے کرسی سے اٹھ گیا اور ہم دونوں گفتگو کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر سلیمان بے نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا اور خود میری روانگی کے انتظامات کرنے چلا گیا۔ میں ایک آرام کرسی میں دراز ہو کر ان واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ انقرہ کی سڑکوں پر نکل جاؤں، ہربنس کے آدمی کو کھلا چینل دے دوں، پھر ان سے آنکھ مچولی کھیلوں۔ لیکن بات میری ذات تک محدود نہیں تھی۔ غلام سیٹھ اور اس کے گروہ کو بھی مد نگاہ رکھنا تھا۔ میری وجہ سے ان لوگوں کو نقصان پہنچ جائے جنہوں نے میرے اوپر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ چنانچہ وہی ٹھیک ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ مونی اندر آ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ مونی کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ آؤ مونی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات تمہیں بتانا بھول گئی تھی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ انسان ازل سے احمق ہے۔ قدرت نے اسے گوشت کا ایک لوتھڑا دے کر اس پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کاش جسم کا کوئی اور عضو اس لوتھڑے کا بدل ہوتا، یا پھر قدرت نے اس بیکار سی شے کو اس قدر عجیب نہ بنایا ہوتا۔ یہ انسان کس قدر مجبور کر دیتی ہے، ہم اس کی وجہ سے کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں۔ سلیمان بے نے بتایا ہے کہ تم آج ہی رات چلے جا رہے ہو۔ خون کا یہ ڈھیر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے میری مسکراہٹ کو مزمل کر دیا ہے۔ اب میں اپنی مرضی سے نہیں مسکرا سکتی۔ ہاں، اگر مجھے حکم ملے تو میں کہہ کے لگاؤں گی، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہوگی، لیکن نہ جانے کب تک میں تمہیں یاد کرتی رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے دھواں سا اٹھا، لیکن پھر اس پر ایک دہیز تہ چڑھ گئی، بیزاری کی حالت کی تہ۔ گوشت کے اس لوتھڑے کو اپنا تابع کر لو مونی۔ زندہ رہنے کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ اس غلاظت کے ڈھیر کو خود پر مسلط نہ ہونے دو۔ یہ زندگی میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہر سانس کو ایک کہکا سمجھو، ہر چہرے کو پرچھائی خیال کرو۔ کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ آنکھوں کے پردوں پر مختلف تصویریں آتی ہیں، نزدیک اور نزدیک، پھر گم ہو جاتی ہیں۔ انہیں بھلاتی رہو، ورنہ زندگی بہت کٹھن ہو جائے گی۔ کوشش کروں گی، نواز وعدہ نہیں کرتی اس کے بعد تمہارے سامنے نہ آ سکوں گی۔ بس ابھی اندر بغاوت ہے، کوئی غلط راستہ نہ دکھا دے۔ اجازت دو، اس نے کرب سے کہا۔ خدا حافظ مونی، میں نے خشک سے انداز میں کہا۔ مجھے اس کی بکواس پر غصہ آنے لگا تھا۔ کمبخت بکواس کر کے متاثر کرنا چاہتی ہے، اس دیوار کو ہلانا چاہتی ہے جس کی تعمیر میں نے ہزاروں کرب دفن کیے ہیں، جسے کھڑا کر کے دیوانگی اپنانی پڑی ہے۔ دل چاہا اٹھ کر اس کے بال پکڑ لوں اور اس کی کمر میں ایک زوردار لات رسید کر دوں، لیکن اس کی نوبت نہیں ہے۔ مونی خود ہی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک طبیعت ہی جان رہا۔ ایک عجیب سا سناٹا ذہن میں گونجتا رہا۔ انوکھی آوازیں کانوں کے پردوں سے ٹکراتی رہیں، لیکن پھر میں نے ان آوازوں کی گردن دبا دی، انہیں موت کی نیند سلا دیا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا۔ ہربنس آخر کیا سمجھتا ہے مجھے؟ کرائے کے ٹٹوؤں سے مجھے شکست دینا چاہتا ہے؟ میری قوت سے ناواقف ہے، گدھا کہیں کا۔ میرے دانت بھینچ گئے۔ ٹھیک ہے ہربنس، تجھے چھٹی کا دو یا نہ دلاؤں تو نواز نام نہیں۔ اب میں خود تجھے تلاش کر کے ماروں گا، یہ میرا عہد ہے۔ رات کو تقریباً 8 بجے سلیمان بھی واپس آیا۔ اس نے حسب معمول چہکتے ہوئے لہجے میں ہیلو کہا تھا۔ میں نے بھی خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ رات کو 1:20 پر استنبول جانے والی ٹرین آتی ہے۔ یہ ٹرین عرض روم سے آتی ہے اور 1:20 پر انقرہ پہنچتی ہے۔ تمہارا بندوبست 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں کیا گیا ہے۔ سفر میں تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ضروری تھا۔ کوئی بات نہیں۔ میک اپ کا بندوبست ہو گیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مکمل، آؤ دیکھ لو، سلیمان بے نے کہا اور میں اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ ہم ایک اور کمرے میں آئے۔ یہاں ایک بڑی میز پر میرا سامان سجا ہوا تھا، باقی سب کچھ یہاں چھوڑ دینا تھا۔ ایک رنگین پتلون، رنگین بے جوڑ لیکن موٹی بشرٹ، پھٹی ہوئی لیکن گرم پوستین اور ایک میلا سا کمبل، ایک تھیلا کھانے پینے کی چیزیں، چرس پینے کا ایک چھوٹا سا حقہ اور ایک عمدہ سا پستول۔ یہ ہے آپ کا اثاثہ، سلیمان بے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیا نہیں ہے، طویل عرصہ اسی لباس میں گزار چکا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت داڑھی
نہیں تھی، اصلی تھی اور اب نقلی ہوگی۔ ہاں، داڑھی وغیرہ کہاں ہے؟ بہترین، داڑھی اور وگ مہیا کی گئی ہے، سلیمان بے نے ایک چکور ڈبہ کھولتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے نقلی داڑھی اور سر کی وگ نکال کر میری میز پر ڈال دی۔ میں آگے بڑھ کر اسے دیکھنے لگا، یقیناً شاندار تھی اور خاص انداز میں بنائی گئی تھی۔ میں نے گردن ہلا دی۔ رات کے کھانے پر کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ نقلی داڑھی چہرے پر فٹ کی گئی، وگ سر پر لگائی گئی اور میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے بعد لباس بھی پہن لیا اور میں پھر انہیں آوارہ گردوں کے روپ میں آ گیا جن کے ساتھ کافی وقت گزار چکا تھا۔ پوری طرح تیار ہو کر میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ سلیمان بے نے رہائشی گاہ کے عقبی دروازے پر مجھے خدا حافظ کہا۔ اس نے استنبول کے بارے میں مجھے ضروری ہدایات دے دی تھیں۔ ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کس بات کی پرواہ ہو سکتی تھی؟ ہر سانس ایک نئے ماحول سے آشنا ہوتا تھا۔ یہ تو زندگی ہے، ماضی کا ایک لمحہ یاد نہ رکھو، حال کے بارے میں سوچو، صرف حال کے بارے میں۔ ریلوے اسٹیشن کا فاصلہ کافی تھا، لیکن ایک آوارہ گرد کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ اسٹیشن پہنچ گیا۔ بھانت بھانت کے لوگ، مقامی وغیرہ، اپنی نسل کے بھی نظر آ رہے تھے، سردی سے کانپتے ہوئے، بے حال مرجھائے ہوئے۔ میں نے اسٹیشن اور ٹرین کے بارے میں معلوم کیا۔ ابھی 1 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے، گویا ٹرین آنے میں پورے 40 منٹ تھے۔ بہرحال یہ وقت گزارنا تھا، دوسرے لوگوں میں جانا مناسب نہیں تھا، چنانچہ میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا جس نے اسٹیشن ہی کے ایک کونے میں رنگ جما رکھا تھا۔ شاید سردی سے بچنے کے لیے جسم گرم رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ چوری چھپے سگریٹ چل رہے تھے، لیکن اس کی بو کو کہاں لے کے جاتے جو دور دور تک خبر لا رہی تھی۔ میں بھی اداسی شکل بنائے ایک دیوار سے ٹک گیا، تھیلا اور کمبل نزدیک ہی رکھ لیا۔ کئی للچائی ہوئی نگاہیں میرے کمبل پر پڑ رہی تھی۔ بہت سو کو اس کی ضرورت تھی، لیکن میں اس وقت کسی کی ضرورتیں پوری کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے کسی کی طرف غور نہیں کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرا ٹکٹ موجود تھا، اس لیے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ہاں، بس ٹرین میں جگہ حاصل کرنا تھی۔ وہ ایک بہرحال مشکل کام تھا۔ 40 منٹ گزر گئے، بہرحال ٹرین وقت پر آ گئی، لیکن ٹرین جو ہی پلیٹ فارم پہنچی، نہ جانے کہاں سے انسانوں کے گول نمودار ہوئے ٹرین پر جھپٹے۔ اس وقت ذرا سی غفلت قنوطیت مشکل میں مبتلا کر سکتی تھی، چنانچہ میں بھی جانور بن گیا۔ اپنا مختصر سامان اٹھائے میں ٹرین کے ایک ڈبے کی طرف لپک رہا تھا، لیکن ہر کھڑکی کے دوسری طرف انسانوں کی دیوار تھی اور مجھے باہر انہی دیواروں میں اپنے لیے کوئی سراغ تلاش کرنا تھا۔ سچ مچ بے بسی کا احساس ہوا، لیکن اچانک کسی نے مجھے مخاطب بڑھ کے کہا، ہے ادھر ادھر، اور میں کھڑکی میں دیکھا۔ موٹی گردن اور چٹاؤ کی طرح بٹے ہوئے بالوں والا ایک ہپی پیلے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، غالباً وہ مجھے میرا سامان مانگ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے حلیے کی وجہ سے وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے اور غالباً اس کے پاس بیٹھنے کو سیٹ بھی خاصی اچھی موجود ہے۔ میں نے جلدی سے کمبل اور تھیلا اسے تھما دیا، جسے اس نے جلدی سے اندر کر لیا، لیکن کمپارٹمنٹ میں داخل ہونا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں دروازے کی طرف گیا، لیکن وہاں انسان شہد کے چھتے سے چپکی ہوئی مکھیوں کی طرح ایک دوسرے سے اٹکے ہوئے تھے۔ آ جاؤ آ جاؤ، میرے محسن نے آواز دی، اور میں بے بسی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ بلا شبہ میرا دوست طاقتور تھا، اس نے اپنے مضبوط بازوؤں سے تھام کر اندر گھسیٹ لیا۔ میری ٹانگیں کسی کے سر کے اوپر تھیں، جسم کسی کے اوپر، میک اپ سخت خطرے میں تھا اور خود میں بھی، لیکن بھلا مجھے اس سے کیا ہونا تھا؟ میں کون سا شریف آدمیوں کا بننے کا ناٹک کر رہا تھا؟ کسی نے احتجاج نہ کیا، البتہ کوشش کر کے میری ٹانگیں موڑی گئی اور مجھے فٹ کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ میں کسی کے گود میں تھا، لیکن اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہرحال ڈبے کے اندر آ چکا تھا، جبکہ دوسرے لوگوں کی جدوجہد ابھی جاری تھی۔ پھر گارڈ نے وسل دی اور ٹرین آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ ٹرین نے کسی حد تک رفتار پکڑ لی، تب کہیں جا کر سکون ہوا۔ میں اب پوری طرح فٹ تھا، لیکن بدستور کسی کی آغوش میں تھا۔ میں نے گردن گھما کر اس محسن کی شکل دیکھی جس نے مجھے اپنے آغوش میں پناہ دی تھی، اور ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مرد نہ تھا، بلکہ غیر معمولی طور پر توانا عورت تھی، غالباً اس ہپی کی ساتھی۔ اس کے ہونٹ پیلے پیلے اور سرخ تھے، اور مجھے اس کی طرح اپنی گود میں رکھ کر وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں ہپی کی طرف دیکھا، وہ بھی ہنس رہا تھا، چنانچہ میں بھی بے بسی میں ہنسنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، ابھی تمہارے لیے جگہ بن جائے گی، اس نے انگریزی میں کہا۔ مجھے افسوس ہے، میں معذرت کی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اوہو، بیٹھے رہو، ہمارے پاس سردی دور کرنے کا انتظام نہیں ہے، جبکہ سردی بہت ہے، اور پھر تمہارے اندر وزن تو ہے ہی نہیں، عورت نے کہا، اور اس کی آواز اس جسم سے قطعی مختلف تھی، سریلی اور شفاف۔ تاہم مجھے کسی عورت کی گود میں بیٹھنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں کھسک کر کھڑا ہو گیا، لیکن عورت اس دوران کام دکھا چکی تھی۔ اس نے تھوڑا سا کھسک کر اپنے
اور ہی ہپی مرد کے درمیان جگہ بنا ہی لی، اور ہپی نے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے اس جگہ میں فٹ کر دیا۔ اب میں اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے وہ دونوں مجھے اغوا کر کے لے جا رہے ہوں، لیکن بہرحال غنیمت تھا۔ میں دروازے سے لٹکے ہوئے لوگوں کا حشر بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک کمپارٹمنٹ میں گھسنے کا نام لے رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ پارٹ نمبر 3 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 4 میں سماعت فرمائیے۔